दो वीडियो दो मकासद। अल्ताफ हुसैन पर पाबंदी लग सकती है तो MQM की राब्ता कमेटी, आलमी खवातीन फोरम, लोग आते हैं तो मरते हैं, ये सफाकी किसने दिखाई? बिलावल भुट्टो तालियां बजाते हुए अवाम में बैठे हुए किसके लिए? अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। इससे पहले कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए। गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारे मनाजिर नजर आ रहे हैं। एक जुल्म और बर्बरियत की वो वीडियो नजर आ रही है कि जिसमें यह देखा जा सकता है कि एक शख्स कंटेनर पर चढ़कर नमाज की अदायगी कर रहा है, उसे धक्का दिया जा रहा है और वो नीचे गिर जाता है। दूसरी तरफ वो वीडियो दिखाई जाती है कि जिसमें पाकिस्तान फौज के जवान कंटेनर्स पर मौजूद हैं और PTI के मुजाहिरीन या PTI के कारकुनान उन कंटेनर्स पर चढ़ते हैं और उन्हें गले लगाया जाता है, उनके साथ सेल्फियां ली जाती हैं। ये दो अलग अलग मनाजिर एक ही जगह के, एक ही तरह के लोगों के, एक ही दिन के दो अलग अलग लोग पोर्ट्रे कर रहे हैं। आइए जरा सा मैं आपको कुछ कहानी का पहलू बताऊंगा और फिर हम जरा सी इन हकाइक पर रोशनी डालेंगे। और फिर फैसल वाउडा का ये अहम बयान आना, जब मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूं तो तारीख है 29 नवंबर और 28 नवंबर को फैसल वाउडा ने बयान दिया कि अगर अल्ताफ हुसैन पर पाबंदी लगी तो यह हकीकत क्या है। यानी कि सिर्फ एक दिन पहले का एक बयान मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, तो ये वजाहत भी करूंगा। और फिर ये बात कि जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब तालियां बजाते हुए आपको यहां नजर आ रहे होंगे, लेकिन किसके लिए उन्होंने इतनी देर तालियां बजाई और क्या वजह थी, इस पर भी बात होगी। और फिर लोग आते हैं तो मरते हैं। अब कहते हैं कि क्यों मरते हैं, क्यों मरते हैं, क्यों बयान तब्दील करते हो, इस पर भी बात करेंगे। तो जनाब पहली बात, जो पहली खबर जहां से हमने आगाज किया, एक वीडियो पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर वायरल हुई। यह गालिबन 26 नवंबर या 27 नवंबर की बात है कि यह वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई कि जिसमें यह देखा जा सकता है कि PTI के मुजाहिरीन इस्लामाबाद की तमाम रुकावटों को तोड़ते हुए डी चौक पर पहुंचते हैं। और जैसे ही वो डी चौक पर पहुंचते हैं तो एक वीडियो जो किसी ने किसी इमारत से बनाई है वो सोशल मीडिया पर आती है और ये कैप्शन लगाया जाता है कि ये वो वीडियो है कि जिसमें देखा जा सकता है कि पाक फौज के जवान मुजाहिरीन को गले लगा रहे हैं, लोग उनके साथ सेल्फियां ले रहे हैं। ये वीडियो जिस तरह से मंजर पर आती है वैसे ही ये बातें, ये कहावतें, ये चीजें चलना शुरू हो जाती हैं कि क्या ये एक प्री प्लान प्रोग्राम था। ये वीडियो चलते ही ये बात चलना शुरू हो जाती है। तहरीक इंसाफ के कारकुनान यूट्यूब पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह व्हाट्सएप पर ये कहना शुरू कर देते हैं कि फौज ने रास्ता दे दिया, अब डी चौक फतह हो चुका और उसके बाद अब पार्लियामेंट दूर नहीं है, इमरान खान की रिहाई दूर नहीं है। देखे ये सब मनाजिर, तहरीक इंसाफ जीत गई। और फिर कुछ देर के बाद जब सब ऐसा मंजर आता है फिर होता है शुरू ऑपरेशन। अच्छा, इसी दौरान एक दूसरी वीडियो भी बन रही होती है। सुनिएगा इस बात को बड़े गौर से। दूसरी एक वीडियो भी बन रही होती है जो उस दिन बाद में ऑपरेशन के बाद मंजर पर आती है, लेकिन वक्त वही होता है। एक शख्स टिकटॉक बनाने के लिए कंटेनर पर चढ़ जाता है और जाते ही फौरन नमाज पढ़ने की एक्टिंग करता है ताकि उसकी टिकटॉक बनाई जा सके कि वो कहां पर नमाज पढ़ रहा है। और उसके फौरन बाद ये दाता है कि एक अहलकार उन्हें धक्का देता है और वो नीचे गिरने लगता है, तो उसका हाथ पकड़ता है और फिर वो नीचे गिर जाता है। ऑपरेशन खत्म हो चुका होता है,
پی ٹی آئی کے لوگ جا چکے ہوتے ہیں، یہ ویڈیو منظر پر آنا شروع ہوتی ہے اور کہا جاتا ہے دیکھو کتنے ظالم لوگ ہیں، انہوں نے دھکا دے دیا، انہوں نے یہ کر دیا۔ جو لوگ کچھ دیر پہلے یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ دیکھو دونوں میں صلح ہو گئی، انہیں کنٹینر پر چڑھنے دے دیا گیا، دیکھیے جناب جیت ہو گئی، ہم جیت گئے، اگلے ہی لمحے میں وہ اسے ظالم گرداننے لگ جاتے ہیں، کہتے ہیں کتنے ظالم ہیں، کیا ہوا، کیوں اتنا ظلم برپا کر کے رکھ دیا ہے، ظلم و بربریت کی انتہا کر دی، انہوں نے دھکا دے دیا۔ فوراً کوئی تحریک انصاف کی ایک ویڈیو لے کر آتا ہے جس میں خان خطاب کر رہے ہوتے ہیں اور 2-3 لوگ کنٹینر سے گرنا شروع ہوتے ہیں، بولتے ہیں تم نے بھی یہ کیا تھا۔ بات یہ نہیں ہے، میں جس بات پر آپ کو گہرائی سے بات سمجھانا چاہتا ہوں اس کو بات کو سمجھیے۔ ایک ویڈیو کا منظر کچھ اور ہے، اسی دن کی دوسری ویڈیو کا منظر کچھ اور ہے۔ جب تک آپریشن نہیں ہوا ہوتا تو یہ ویڈیو اچھی لگنے لگتی ہے کہ جناب یہ دیکھیے کتنی محبت ہیں، اور جیسے ہی اور اس پر تنقید کون کرتا ہے؟ وہ لوگ تنقید کر رہے ہیں جو تحریک انصاف کی اسٹیبلشمنٹ کی حمایت نہیں چاہ رہے ہوتے، وہ کہتے ہیں یہ دونوں کا کیا ہو گیا ہے۔ پھر دوسری طرف ایک ویڈیو آتی ہے، وہ گر جاتے ہیں وہی تحریک انصاف کے لوگ جو پاکستان کی مقتدرہ حلقوں کی، پاکستان کے اداروں کی قصیدہ گوئی کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی دن کے واقعے میں ایک دم سے یو ٹرن لیتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو کیوں ظالم ہے، کیونکہ درمیان میں آپریشن ہو گیا ہوتا ہے۔ مختصراً انسان کی ایک فطرت ہے، ایک نیچر ہے، اور اس نیچر کے مطابق جب اس کے پسند کی چیز ہو رہی ہو اور وہ ظلم اور بربریت ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ چاہتا ہے کہ یہ ظلم اور بربریت ہو اور اس کے دل کو تسلی ملتی ہے تو وہ اسے گناہ تصور نہیں کرتا، وہ کہے گا ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن یکدم اگر صورتحال بدل جائے تو وہ پھر اسے ظلم گرداننے لگ جاتا ہے، کہتا ہے یہ ظالم ہے، ظلم کیا گیا ہے۔ اگر وہی ظلم کراچی میں ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت کہا جاتا ہے نہیں یہ ظلم اور بربریت ہے، یہ تو غلط ہو رہا ہے، یہ ایسا ہو رہا ہے۔ اور وہی اگر اسلام آباد میں ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے یہ تو بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ میں اس کی سمرائز کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن میں کچھ کانسیپٹس کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں اور اس کے بعد میں آپ کو پاکستان کے موجودہ حالات اور ان سب پر بہت تفصیل سے بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ لیکن جو پروپیگنڈا اسکیمز ہے ذرا اس کو سمجھیے۔ میں نے دیکھا ایک شخص جس کا نام ہے عمران ریاض خان، ایک شخص جس کا نام شہباز گل۔ میں نے ان لوگوں کی ویڈیوز دیکھی پچھلے دنوں میں، کہہ رہے ظلم اور بربریت ہو گئی ہے، یہ دیکھیے کتنی لاشیں گر گئی ہیں، کیا خون خرابہ ہو گیا ہے۔ لوگ کتنے دیکھ رہے ہیں؟ 2 ملین، 20 لاکھ لوگوں نے دیکھا۔ میری بات کو سمجھیے، وہی تحریک انصاف کی حکومت ہے، وہیں تحریک لبیک پاکستان پر بارود برسایا جاتا ہے، اور اس وقت یہی عمران ریاض خان کیا فرماتے ہیں ذرا سنیے اور سنیے۔ میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اچانک سے تحریک لبیک کے حمایتی بن گئے ہیں۔ وہ لوگ اب گورنمنٹ کے اوپر دباؤ ڈالیں گے کہ ایک جماعت پہ پابندی، ایک جماعت کے ساتھ ظلم، آپ نے ان کے کارکن پکڑ لیے، آپ کا قصور ہے، آپ ان کو چھوڑیں، یہ دباؤ آئیں گے۔ میرے خیال میں اس وقت ساری ریاست کو اور ریاست کے تمام اداروں کو، اور میڈیا بھی اس کا ایک حصہ ہے، ہم سب کو گورنمنٹ کو سپورٹ دینی چاہیے کہ پکڑو، جس نے غلط کیا ہے قانون کے مطابق کاروائی کرو، اور صرف ان کے خلاف نہیں، باقی بھی جو کرتا ہے اس کے خلاف کاروائی کرو۔ آپ نے یہ سنا؟ وہ کہتے ہیں جب لوگ آتے ہیں تو لوگ مرتے ہیں۔ یہ وہی ہے کہ جب کراچی میں ظلم و بربریت ہوتی تھی تو کہتے ہیں کچھ تو کیا ہوگا، جب بلوچستان میں ظلم و بربریت ہوتی تھی تو کہتے تھے کچھ تو کیا ہوگا۔ اب یکدم کیا ان کے ضمیر جاگ گئے، ان کو شعور آ گیا کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر یہ ان مظالم پر بھی بات کرتے جو ان کے مفاد میں نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر خیبر پختونخوا کے اندر پی ٹی آئی کی حکومت ہے اور اس حکومت کے اندر وہاں پر اساتذہ پر فائرنگ کی جاتی ہے، وہاں وہ کہتے ہیں نہیں، وہاں حکمران ظالم نہیں ہے، وہ مظاہرہ کرنے والے ظالم ہیں۔ یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ یہ حکمران ظالم ہے، یہ ظالم نہیں ہے۔ وہاں پر وہ کہتے تھے کہ جناب جب وفاق میں عمران خان کی حکومت ہی ظالم تھے۔ میں کچھ اور بات کہنا چاہ رہا ہوں۔ اسی طریقے سے ہمارے کچھ مسلم لیگ نون کے سپورٹرز ہیں، جب انہیں اسٹیبلشمنٹ نے اپنے گرپ میں لیا ہوا تھا تو کہتے تھے او ہو یہ تو ظالم ہے، ظلم کر رہے ہیں۔ اگر آج دوسری طرف ہو رہا ہو تو دفاع کرتے ہیں، کہہ رہے یہ انتشاری ٹولہ تھا، اس کو روکنے کے لیے یہی کام کرنا چاہیے تھا۔ میں آپ کو نیچر بتا رہا ہوں، لیکن در حقیقت آج
جو لوگ اس کام کی مخالفت کر رہے ہیں کل حمایت کر رہے تھے، اس کی ایک سادہ سی وجہ یہ ہے، اور وجہ یہ ہے کہ میرے بھائی اس وقت عوام کا سینٹیمنٹ کیا ہے؟ عوام کا سینٹیمنٹ ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہی انہوں نے سینٹیمنٹ دیا. یہی ہوا نا جب مسلم لیگ نون نے یہ نعرہ لگایا کہ جناب یہ کون ظالم لوگ ہیں، ہمیں حکومت سے کیوں نکالا، تو لوگ اس کی طرف ہو گئے. جب عمران خان نے کیا تو لوگ اس کی طرف ہو گئے. تو سینٹیمنٹ کیا ہے؟ سینٹیمنٹ یہ ہے کہ جناب آپ کو اگر زیادہ ڈالر کمانے ہیں تو آپ زیادہ پروپیگنڈا کریں اور آپ یہ کہیں کہ یہ دیکھیے یہ اس وقت یہ ہو رہا ہے، کیونکہ لوگ اس وقت وہ دیکھیں گے اور اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. خیر، ان کے بیانات کل پھر بدل جائیں گے، کل پھر بدل جائیں گے، اور پھر ان طاقت کے محوروں کو یا گولی کی زبان کو وہ ٹھیک گردانیں گے جیسے آج وہ خیبر پختونخوا کے اندر ٹھیک گردان رہے. روزانہ کی بنیاد تو 100 لاشیں نہیں گری، لیکن روز کی بنیاد پر جہاں لاش گر رہی ہے، جہاں خون بہ رہا ہے، وہ جگہ ہے کرم. اب تک اس مظاہرے کے شروعات ہونے سے لے کر اب تک وہاں 150 لاشیں اٹھائی جا چکی ہیں، لوگوں کے سر تن سے جدا ہوئے ہیں. مبینہ طور پر یہ اطلاعات بھی آ رہی ہیں، مبینہ طور پر، کہ وہاں بہت ساری خواتین لاپتہ ہیں. ایک دوسرے پر الزامات آ رہے ہیں حکومت خیبر پختونخوا کی، لیکن امن قائم نہیں ہو پاتا، نہیں ہو پا رہا. جہاں لاش گر رہی ہے وہاں امن قائم نہیں ہو پا رہا. سو جب انسان طاقت میں ہوتا ہے اور جب وہ اپنی اس طاقت کا استعمال کرتا ہے تو ہمیشہ کہتا ہے میں ٹھیک ہوں، اور جیسے ہی وہ اپوزیشن میں آتا ہے کہتا ہے یہ غلط ہے. تو ایک جگہ پر وہ طاقت میں ہے تو وہاں پر وہ ٹھیک ہے، ایک جگہ وہ طاقت میں نہیں ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن کیا یہ مسئلے کا حل ہے؟ مسئلے کا حل صرف قانون میں ہے، پاکستان کے آئین کے اندر ہے کہ طاقت کا استعمال عوام کے اوپر نہیں ہونا چاہیے، چاہے کوئی بھی کرے. یہ کرے تو بھی غلط، کل ہوا وہ بھی غلط، پرسوں ہوا وہ بھی غلط، جو آج ہو رہا ہے وہ بھی غلط. تو جب آپ اس کو غلط تصور کرتے ہیں، جب آپ اس کو غلط گردانتے ہیں، تو پھر آپ کو ہر صورت میں اس کی غلطی کا کہنا پڑے گا. یہ تو ہو گیا وہ نقطہ. اور اس میں پروپیگنڈے میں مجھ سے بہت سارے لوگوں نے کہا یار بی بی سی نے یہ رپورٹ دی ہے. میں نے ان سے پوچھا مجھے یہ بتاؤ بی بی سی کی ایک رپورٹ دکھاؤ. ہاں ہلاکتیں ہوئی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے. کسی صورت میں ہم کسی انسان کے خون کو بہنے کی حمایت نہیں کر سکتے، اور ظاہر ہے جب ہم حمایت نہیں کر سکتے تو ایک خون بھی کیوں بہے. لیکن اعتراض اس بات پر ہے کہ جناب جب یہ خون کہیں اور بہتا ہے تو آپ اس کی مخالفت نہیں کرتے، اور پھر اس خون کو ایسا بتایا جاتا ہے کہ جیسے یہ ہر انسان کا خون عظیم ہے. اس وقت جب یہاں خون بہتا تھا تو آپ نہ کرتے تھے. خیر، آئیے دوسرے بڑے نقطے پر، اور بڑا ہی اہم فیکٹس اینڈ فیگرز کے مطابق ہم بات کرتے ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب تالیاں بجا رہے ہیں، دکھ رہے ہوں گے آپ کو، مسلسل تالیاں بجا رہے ہیں، اتنے پرجوش، اتنے خوش، کیوں؟ یہاں پر یہ وہ موقع تھا کہ جب بلاول بھٹو زرداری صاحب کہیں اور نہیں گئے، بلکہ اگر وہ عوامی مجمع میں نہیں تھے جہاں وہ لوگوں سے کہیں تالیاں بجاؤ، وہ ایسے مجمع میں جاتے ہی نہیں ہے کہ جہاں ان کو یہ سنائی دے. یہاں مسئلہ یہ تھا کہ ان کی بہن آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ عالمی خواتین کے ایک فورم پر خطاب کرنے گئی. چلیے تھوڑا سا خطاب سن لیں. I try to model my outfits on the basis of my mother, and it brings me a lot of comfort to have her white dupatta style around me. It makes me feel that I have her with me at all times. You know, as I get older, even 16 years on from her assassination, I realized that there was a lesson in everything she said and did. And despite the greatest odds, she managed to endure with incredible elegance, dignity, and grace. And if you've ever seen Sucker Jail and the condition she was in, you would see how difficult that was. So in the face of adversity, I can only hope and pray to have half as much elegance, dignity, and grace as she did.
جب وہ خطاب کر رہی تھی تو اس وقت بختاور بھٹو زرداری صاحبہ بھی آڈینس میں بیٹھی ہوئی تھی، بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی آڈینس میں بیٹھے ہوئے تھے، اور وہاں تالیاں بج رہی تھیں۔ تو جب اپنے لوگ ہوتے ہیں تو انسان پھر عوام میں آ ہی جاتا ہے، آڈینس میں آ جاتا ہے، اور جب وہ آڈینس میں ہوتا ہے تو پھر اسے یہ سوچنا چاہیے کہ جب وہ جس آڈینس سے تالیاں بجاتا ہے ایک وقت میں وہ بھی بیٹھ سکتا ہے۔ کہنے کا مقصد کچھ اور ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا یوم تاسیس، یوم تجدید وفا وغیرہ وغیرہ آپ کچھ بھی کرتی آ جائیے، پیپلز پارٹی کی ایک تاریخ ہے۔ وہ تاریخ ذوالفقار علی بھٹو سے شروع ہو کر بلاول بھٹو زرداری یا آصفہ بھٹو زرداری پر ابھی ختم نہیں ہو رہی، اسے آگے چلنا ہے۔ جب اس کو آگے چلنا ہے تو کیا آج وہ بویا جا رہا ہے کہ جسے کل اچھے طور پر کاٹا جا سکے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، اس پر ایک تفصیلی پروگرام اگلے بار کروں گا، لیکن ذرا سا آگے چلتے ہیں، وقت کم ہے اور مقابلہ بہت زیادہ سخت ہے۔ فیصل واوڈا صاحب کو اس وقت ایک زمانے میں اسے تحریک انصاف کا ماؤتھ پیس کہا جاتا تھا، یعنی تحریک انصاف کا بقول خود ان کے کہ 15 سال وہ عمران خان کے بالکل قریب رہے، اور وہ جو کہتے تھے وہ کرتے تھے، اور وہ ہوتا تھا۔ جس زمانے میں جنرل فیض حمید کا ڈنکا بجا کرتا تھا، عمران خان حکومت میں ہوا کرتے تھے، ایم کیو ایم تو ہر صورت میں حکومت، ایم کیو ایم پاکستان تو ہر صورت میں ہی حکومت میں ہوا کرتی تھی، پاکستان پیپلز پارٹی اپوزیشن میں تھی، مسلم لیگ نون حکومت میں تھی، اور اس وقت جب یہ جنرل باجوہ پر مسلم لیگ نون تنقید کرتی تھی تو ایک پروگرام میں کاشف عباسی صاحب کے ایک پروگرام میں فیصل واوڈا آتے ہیں اور کہتے ہیں ایک بوٹ کو اسی طرح کے ٹیبل پہ رکھ دیتے۔ اے آر وائی کے لائیو شو کے اندر یہ دکھایا جاتا ہے کہ فیصل واوڈا کہتے ہیں اس کی عزت کر، تو اس وقت بھی وہیں ترجمانی کرتے تھے نا، اور اس وقت تحریک انصاف واہ 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 کیا کرتی تھی۔ اچھا آج اگر وہ اسی کی ترجمانی کریں تو برے؟ میری بات کو سمجھیے گا، میں جس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں، تو وہ تو ہمیشہ سے وہی موقف لیے ہوئے ہیں، وہ ادھر کا ہی موقف لیے ہوئے۔ اب فیصل واوڈا صاحب جو ہے وہ مسلسل، آپ یقین مانیے اگر پاکستان نے اس وقت کسی ٹی وی شو کے لیے کسی کی اشد ضرورت ہے اور جو اپنے وقت کم کی وجہ سے مل ہی نہیں سکتا تو وہ فیصل واوڈا ہے۔ ایک ایک گھنٹے میں پرائم ٹائم کے 2-2 3-3 جگہ بیٹھے ہوتے ہیں، 10 منٹ یہاں دیے، 10 منٹ اس چینل کو دیے، 10 منٹ اس چینل کو دیے، کیونکہ ترجمانی کہیں اور کرتے ہیں۔ اب کل انہوں نے آسما شرازی صاحبہ معروف اینکر ہے، ہم نیوز کا پروگرام ہو رہا تھا، اس میں فیصل واوڈا صاحب موجود تھے، انہوں نے ایک جملہ کہا، الطاف حسین پر اگر پابندی لگ سکتی ہے تو عمران خان پر کیوں نہیں لگ سکتی؟ یہ بڑا اہم نقطہ تھا۔ وہ واضح طور پر یہ اشارہ کر رہے تھے کہ جناب الطاف حسین صاحب پر جس طرح کی پابندی عائد کی گئی اسی طرح کی عمران خان پر بھی ہوگی۔ اچھا میں ذرا سا یہ کمپیریٹیو اسٹڈی دے دوں۔ جس زمانے میں الطاف حسین کی سیاست اور ان کی جماعت بہت زیادہ مضبوط تھی، اور سن 91 سے 92 اور 92 سے لے کر 2001 تک یعنی 10 سال ایم کیو ایم پر جس طرح کا آپریشن کیا گیا، یا جس طرح کا آپریشن یا ایم کیو ایم کی مزاحمت جس طرح کی جاری رہی، اس دوران وہ حکومت کا بھی حصہ ایک بار پاکستان مسلم لیگ نون کا رہے، لیکن زیادہ وقت وہ نہیں چل سکا، اور حکیم سعید کے قتل کے بعد یہ معاملہ ختم ہو گیا۔ تو وہ جو 10 سال کا پیریڈ ہے، اس سال میں قریباً کوئی، اگر ہم ایک موقف لے لیں مصطفیٰ کمال صاحب کا، وہ یہ کہتے تھے روزانہ 20-22 لاشیں گرتی تھی، تو اس کا مطلب ہے کہ سال میں 365 دن اگر آپ تصور کرتے ہیں، اور ایوریج اگر آپ 20 لاشوں کا اگر کاؤنٹ کرتے ہیں، میں ان کی زبان میں بات کر رہا ہوں جو مصطفیٰ کمال صاحب نے دی یا انہوں نے دی، تو قریباً کوئی 7,000 کے قریب لوگ ہر سال اس جان سے جاتے تھے۔ 10 سال کا مطلب ہے
70,000 لوگ کراچی شہر میں جان سے گئے. اس میں سے ایک تعداد وہ تھی جو ایم کیو ایم سے یا الطاف حسین صاحب کے ساتھ نظریاتی طور پر کنیکٹ تھی, ایک وہ تعداد تھی جو ان کے خلاف تھی, ایک وہ تعداد تھی جو عام شہریوں کی تھی, ایک وہ تعداد تھی جو سیکورٹی فورسز کی تھی. سب کی تعداد کو ملا کر ہم ایک کاؤنٹ کر رہے ہیں 70,000. اور اس کے بعد میں ذرا سی بات کو آپ کو ذرا سا چیزیں کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں. اتنا بڑا گرینڈ آپریشن, اور اس کے بعد سب سے پہلی بات, کیا تحریک انصاف اتنے بڑے گرینڈ آپریشن کے لیے افورڈ کر سکتی ہے؟ سب سے بڑی بات صحیح. اس کے بعد پھر ہم دوسرے نقطے پر آتے ہیں. وہ جو گرینڈ آپریشن ہوا, یہاں تو ابھی 2 لاشیں میرے پاس اطلاعات تقریباً 4-6 کی ہے. اگر ہم جو کنفرم ہیں 2 ہیں جو تحریک انصاف کہہ رہی ہے, وہ تقریباً 6 کے قریب وہ اسے تسلیم کر رہی ہے. ہم انہی کا موقف, جس کو وہ تسلیم کر رہے ہیں ان کے موقف کو مان لیں. اور ان کی ریزسٹنس کو 2022 سے لے کر اب تک یہ واقعہ ہو چکا ہے 6 ہلاکتیں ان کی ٹوٹل کاؤنٹ ہوتی ہے 2 سال کے اندر. کیا نظریاتی طور پر تحریک انصاف کی قیادت اور یہ اس طرح سے کنیکٹ ہے کہ وہ اتنا لمبا آپریشن اور اتنی ہلاکتوں کے ساتھ وہ چل سکے گی؟ میرا خیال ہے نہیں. دوسری بات, دوسرا نقطہ بڑا ہے. اس دوران الطاف حسین صاحب پر پابندی کے باوجود بھی ایم کیو ایم ایک بھاری اکثریت لیتی رہی. یہ اکثریت ان کی 2016 کے بعد جو سارے معاملات ہوئے اس میں ختم ہوئی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا موقف یہ ہے کہ یہ جو پابندی کی یا گورنر راج کی بات کی جا رہی ہے, اس وقت وہ ماحول نہیں ہے کہ جو ایم کیو ایم پر 22 اگست 2016 کو تھا, بلکہ یہ وہ ماحول ہے کہ جب یہ بہت زیادہ چارج جماعت تھی, یعنی 90s کے زمانے کی. تو پی ٹی آئی پر اس وقت پابندی اس طرح سے ممکن نہیں ہے. دوسری بات, انہوں نے کہا گورنر راج. گورنر راج بھی اتنا آسان نہیں ہے. تو جس طریقے کی پابندیاں اگر الطاف حسین صاحب پرتی کے تقریر پر پابندی وہ لگا دی گئی, تو اس زمانے میں کیونکہ سوشل میڈیا بعد میں بہت ایکٹیو ہوا, تو سوشل میڈیا ایکٹیو رہا ان کا, پی ٹی آئی کا. پی ٹی آئی نے تو ہمیشہ آلٹرنیٹ میڈیا کی طرف گئی ہے نا. یعنی کہ پی ٹی آئی نے جب سے ان کے پر 22 اگست ان کے اوپر جب ان کی حکومت گئی اپریل 2022 میں, بلکہ مارچ 2022 میں, تو اس کے بعد سے انہوں نے تو آلٹرنیٹ میڈیا یوز کیا. انہوں نے تو پاکستان کا جو روایتی میڈیا ہے اس سے اجتناب برتا. تو اگر آزادی اظہار کی بات ہو یا اظہار کی بات ہو, آزادی اظہار تو ایک الگ لفظ ہو جائے گا, اظہار کی بات ہو, تو انہوں نے تو اپنا آلٹرنیٹ نکالا ہوا ہے. پابندی کے باوجود جو ہے وہ الیکشن میں جیت کر ان کو گورنمنٹ بھی دے دی گئی, اور وہ گورنمنٹ ابھی لی بھی نہیں جا سکتی براہ راست. ظاہر آپ کو گورنر راج نافذ کرنا تو اس طرح سے ممکن نہیں ہے. تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جناب یہ اینڈنگ ابھی ادھر جائے گی, تو اس کا مطلب ہے اسے انتظار کرنا پڑے گا. جس طرح ایم کیو ایم کے معاملہ ہوئے, وہ 32 سال لگے, 22 سال لگے, 22 سال سے بھی زیادہ, میرے 10 20 30 32 33 34 سال لگے 92 سے لے کر 2016 تک. نہیں, تقریباً 10 20 22 24 سال لگے. تو 24 سال لگے. تو ابھی اس میں 24 سال تک کی کیا پہلے تحریک انصاف اتنا رزسٹ کر سکے گی؟ اور اگر رزسٹ کر سکے گی تو اس جگہ تک پہنچنے کے لیے آپ کو ابھی 24 سال چاہیے. اب آپ کہیں گے نہیں ہمارے پاس کوئی ایسا فارمولا ہے کہ ہم فوراً کوئی سارے کام کر سکیں گے, تو یہ چیزیں اتنی آسانی سے پاسبل نہیں ہوگی. تو پھر آپ سوچیں گے کہ یار اس کا حل کیا ہے, اس کا کوئی سیاسی حل, کوئی سیاسی ڈائلاگس. اس کا سیاسی حل صرف یہ ہے کہ دونوں طرف سے جھکاؤ اور دونوں طرف سے کمپرومائزڈ ہونا پڑے گا. جب تک آپ کمپرومائز نہیں ہوں گے دونوں طرف سے, تحریک انصاف کو اپنے فیصلوں کے اندر, اپنی قیادت کے اندر لچک پیدا کر کر آگے چلنا پڑے گا. جس طرح سے ایم کیو ایم نے تمام تر اختلافات کے باوجود لچک پیدا کی تھی. اب آپ بولیں گے کیسے؟ بھائی 1992 کا جب آپریشن ہوا تو اس وقت وزیر اعظم نواز شریف صاحب تھے, اور ایم کیو ایم اس بارے میں شدید شکایت کرتی رہی 92 سے لے کر 96 تک کہ نواز شریف صاحب کی وجہ سے یہ آپریشن ہوا. لیکن جب 97 کی گورنمنٹ بنتی ہے تو ایم کیو ایم اس گورنمنٹ کا حصہ ہوتی ہے. انہی کے ساتھ کے جناب جن کا معاملہ ہوا ہے, لچک ان کو دکھانی پڑی.
پاکستان پیپلز پارٹی یہ الزام عائد کرتی رہی کہ یہ مسلم لیگ وہی مسلم لیگ ہے جو ضیاء الحق کے ساتھ ہے. یہ نواز شریف ضیاء الحق کی کابینہ کے رکن تھے, وزیر اعلیٰ پنجاب تھے. کوئی 15-20 سال کے بعد جب نواز شریف جلا وطن ہوئے, اے آر ڈی کی موومنٹ بنتی ہے تو دونوں ایک ہو جاتے ہیں. تو لچک کا عنصر تو آپ کو دینا پڑتا ہے نا, جس طریقے سے عمران خان نے مولانا فضل الرحمان کے لیے دیا. لاکھ اختلاف صحیح, لاکھ اعتراض صحیح, لاکھ سب کچھ صحیح, ہر جلسے میں ڈیزل کہتے رہے, بندوق کی نشست پہ رکھتے رہے, لیکن پھر مولانا صاحب کی امامت میں نماز بھی ادا کرتے رہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ آپ کو لچک تو دونوں طرف سے دکھانی ہوگی, تبھی یہ جنگ آگے چلے گی. اگر یہ سمجھا جاتا ہے, وہ ہم بچپن سے ایک محاورہ سنتے ہوئے ہیں کہ جو درخت کھڑا رہتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے طوفان میں, لچک تو چاہیے ہوتی ہے. وہ سراہی سرنگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ, تو جب سراہی سرنگو ہوگی تو ہی پیمانہ بھرے گا, ورنہ تو پیمانہ نہیں بھرے گا. تو لچک دونوں طرف سے ہوگی, اور جب تک یہ لچک نہیں ہوگی یہ معاملات حل نہیں ہوں گے. میرا خیال سے گفتگو بہت زیادہ لمبی ہو گئی, میں مزید بات کرنا چاہتا تھا اس پر, مگر ابھی کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نے کے مان.